छापे आप मारते हैं, सरकारी अफसरान की गाड़ियों को जाके पकड़ लेते हैं, आपको डर नहीं लगता? सिर्फ जो है ना, डरना अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए और अल्लाह ताला से बड़ा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। ये जो आवाम के टैक्स के पैसों में पाल रहे हैं या जो लोग कोई उल्टा सीधा काम करके हराम के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये इतने बहादुर नहीं होते। सबसे मुश्किल ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जो आपने ज़िंदगी में कहा कि अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने कहाँ हाथ डाल लिया है? हर छापा मुश्किल ही होता है। आप किसी भी शख्स जिसका वहाँ पे हराम की रोटी रोज़ी लगी हुई है, 15-20 लाख बड़े सुकून से आ रहा है या 30-40 लाख आ रहा है, आप उससे जाके जब पूछेंगे, बात करेंगे, तो वो रेजिस्ट तो करेगा। उसके अलावा एक कंपनी थी, वो लोगों को फ्रॉड कर रही थी और वो फ्रॉड भी 2004-5 से कर रही है और तकरीबन उस फ्रॉड से तकरीबन हर शख्स 1-2 बार पूरा पाकिस्तान। क्या नाम है कंपनी का? उसका नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अली हमजा। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे आजकल बड़े छापे मार रहे हैं आप, और आपकी जो जर्नी है पीछे से हम देखते आ रहे हैं शुरू से, आप पुराने कलीग हैं हमारे। बड़ी मुश्किल जर्नी थी आपकी और आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आप छापों तक पहुँच गए हैं, आपको डर नहीं लगता? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आप वाक़ईतन मेरी पुरानी कॉलीग हैं, हमें ग़ालिबन 4 या 5 साल तो हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा ही ख़ास करम फरमाया। मैं इस काबिल नहीं था और मतलब कि अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलाया, फिर मंजिल की तरफ जो है गामज़न भी कर दिया। तो मैं इस पे सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र के अलावा कुछ भी नहीं अदा कर सकता और मेरे पास खुदा की कसम शुक्र अदा करने के लिए भी अल्फाज मौजूद नहीं है। मैं वो स्टूडेंट था या वो बच्चा था या वो लड़का था जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और वो कहीं अपने सपने में, ख्वाब में सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी इस तरह से माइक के सामने बैठ के किसी से सवाल करेगा। और अल्लाह ताला ने इतना ख़ास करम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जो है मुलाकात करने का और सवाल करने का मौका मिला। वो एक और चीज़ है कि वो सवाल नहीं लग सका, कट गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। और लेकिन अल्लाह ताला ने वो शर्फ़ बख्शा और फिर मैंने वहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने माइक थमाया और सवाल करने का मौका दिया, जो कि मेरे वहमो गुमान में या मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था। तो अल्लाह ताला ने ही करम फरमाया और आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड की तरफ जो है मुझे एक तो रास्ता दिखाया और फिर उस पर चलना सिखा दिया। अच्छा, ये जो आप छापे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन जो ये छापे आप मारते हैं, सरकारी अफसरान की गाड़ियों को जाके पकड़ लेते हैं आप, आपको डर नहीं लगता? देखिए, सिर्फ जो है ना, डरना अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए और अल्लाह ताला से बड़ा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछते हैं ये सवाल कि डर नहीं लगता या क्या होगा या कैसे करते हो को पीछे आ जाए। तो मैं नहीं बताता हूँ कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई मुहाफ़िज़ नहीं है और बेशक वही हिफाजत फरमाने वाला है। सरकारी अफसरान के हवाले से जो हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसके पीछे एक पूरी एक मसला था, एक साइंस थी कि आप देखें कि हम 70 साल से जो है पिसते चले आ रहे हैं, हालात बेहतर होने की बजाय बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि किसी मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का को अचानक कोई उसका जैकपॉट लग जाता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, उसका कोई यूट्यूब चैनल चल पड़ा या वो कोई इम्तिहान पास कर गया जैसे मुकाबले के और वो कोई बड़ा सरकारी अफसर लग गया। वरना जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। और हमारे यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेसी है और जो ये सरकारी अफसरान हैं, एक तो मसला ये कि हम इन्हें सरकारी अफसर कहते हैं। ये आपके मुलाजिम थे, ठीक है, सरकारी नौकर था, सरकारी मुलाजिम था जिसने आवाम की खिदमत करनी थी। उसको जब आपने अफसर कहना शुरू कर दिया तो उसने कहा कि मेरे तो वड्डा थे कोई अफसर कोई नहीं, मैं तो बादशाह है, मैं पता नहीं कोई मुग़ल बादशाहों की कोई लड़ी से आ रहा हूँ। तो उनके रवैये देख के मुझे इतना अफसोस होता था कि एक तरफ हमारे बच्चों के पाँव में जूता नहीं है, हमारे किचन में खाने के लिए रोटी नहीं है, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है, घर में बिजली का बिल आता है तो घर में ऐसे लगता है कि जैसे कोई फोतगी हो गई, अल्लाह माफ़ करे, कि कहाँ से जमा करवाएंगे, बच्चों की फ़ीस जमा करवाने के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का जो इस्तेमाल है वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इन सरकारी अफसरान को दी हुई हैं, उनको दी हुई हैं, उनके आगे फैमिलीज़ को दी हुई हैं और उनके बच्चों को स्कूल से जो है पिक करने जा रहे हैं हूटर वाली गाड़ी पे, उसका पेट्रोल आप और मैं बढ़वा रहे हैं,
اس کو جو ڈرائیور چلا رہا ہے اس کی تنخواہ آپ اور میں دے رہے ہیں, اس کو جو گھر دیا ہوا ہے اس کا جو رینٹ ہے آپ اور میں دے رہے ہیں. تو جب ایک بندہ جس نے پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے, مطلب بیوروکریسی میں یا یہ جو بڑے بڑے ایم این اے ایم پیز ہیں, انہیں کیوں آپ لوگوں نے اس مقامات پہ پہنچایا, کیوں سرکاری ملازم ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک قانون سازی کریں گے, اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, پاکستان کے اوورآل حالات بہتر ہوں گے. پاکستان کے حالات تو بہتر نہیں ہو رہے, ان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. پھر ان کے بچوں کو اسکول پہ جب ایک بڑی سرکاری گاڑی لینے جاتے ہیں جس میں ایک گارڈ ہوتا ہے یا ایک ڈرائیور ہوتا ہے, تو وہ بچہ کبھی بھی انسان کا بچہ بنے گا بڑا ہو کے؟ بالکل نہیں. میں ایک جگہ بیٹھ کے بتایا کہ اگر مجھے کوئی سرکاری گاڑی جس کے اوپر ہوٹل لگا ہوا ہے اور جس کے اندر ایک گارڈ اور ایک ڈرائیور موجود ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لے رہا ہے, مجھے اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنے آتی, تو میں اتنا آوارہ, اتنا جو ہے عجیب و غریب نما بچہ ہوتا کہ میں جا کے ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا. کیونکہ جب مجھے پتہ ہے کہ یار یہ سارے لوگ یہ ہماری جو ہے نا ہمارے ملازم ہیں, حالانکہ یہ خود ملازم تھے, انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ساری عوام ہے یہ ہماری ملازم ہے, انہوں نے ہمارے خرچے اٹھانے ہیں, میرا باپ فلاں جگہ افسر لگا ہوا ہے, میرا کوئی مسئلہ پھڈا ہو جائے گا, یہاں پہ کسی بڑے باپ کے بچے کو استاد ہاتھ لگاتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہ میں جاب سے فارغ ہو جاؤں گا. اچھا, آپ کو دھمکیاں ملی ہیں کبھی؟ بڑی بہت بار دھمکیاں آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. کوئی نقصان ہوا اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو اس طرح نارملی یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں پال رہے ہیں, یا جو لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے حرام کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, یہ اتنے بہادر نہیں ہوتے, یہ نارملی بزدلی ہوتے ہیں, ان کی بس وہ گیدر بھبکیاں ہی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کر فرمایا کہ جتنا بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیتا ہے, الحمد للہ. پولیس والوں سے کبھی آپ کا پالا پڑا؟ پولیس والوں کی ہم نے دیکھیں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پولیس والوں کے ہم کوئی دشمن ہیں یا مخالف ہیں یا پتہ نہیں کیا. دیکھیں, ہم اس ڈپارٹمنٹ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور جس ڈپارٹمنٹ سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مطلب کہ بطور ایک پیرنٹ میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر جب آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہوتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا سمجھاتے بھی ہیں, اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, اس کو ذرا ڈراتے بھی ہیں. جس شخص سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے, جس بچے سے واسطہ کوئی نہیں ہے, جس سے آپ کا کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے, وہ جو مرضی کرے آپ کو فرق نہیں پڑتا. محلے میں کوئی بچہ اگر کیچڑ میں کھیل رہا ہے یا بنٹے کھیل رہا ہے یا کوئی گڈی اڑا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں منع کریں گے, کیونکہ آپ کا اس سے وہ محبت کا رشتہ نہیں ہے, آپ کی اس سے واقفیت نہیں ہے, یا آپ اس کے حوالے سے سوچتے نہیں ہیں. آپ ہمیشہ اپنے بچے کو سمجھائیں کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم اس ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ڈپارٹمنٹ سے پیار ہے اور انہوں نے ہی ہمارا تحفظ کرنا ہے. لیکن اس ڈپارٹمنٹ میں چھپی کچھ کالی بھیڑیں ہیں, وہ آئی جی پنجاب صاحب کی تو محنت پہ پانی پھیرتے ہی پھیرتے ہیں, وہ اپنا منہ بھی کالا کرتے ہیں اور پورے ڈپارٹمنٹ کا منہ بھی کالا کر دیتے ہیں اپنی چھوٹی سی حرکت سے. کہ مطلب کہ آپ نے غیر قانونی ناکے لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, آپ کی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی, آپ کی بائک کی نمبر پلیٹ نہیں ہے, آپ ایک ڈکے سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی کون ہو, کہاں سے آئے, کیوں مجھے لوٹ رہے ہو. آپ ایک پولیس والا جس نے ایک غیر قانونی ناکہ لگایا اس سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کون سے تھانے سے ہیں, آپ نے منہ کیوں چھپایا ہوا ہے, آپ کا نام کیا ہے, یا آپ کی نمبر پلیٹ کیوں نہیں ہے. اچھا, پچھلے دنوں کچھ واقعات میرے ساتھ میں اس کو صرف کمپلیٹ کر لوں کہ آپ دونوں سے پوچھ نہیں سکتے. اگر آپ دونوں سے پوچھیں گے, ڈکیت ہوگا, وہ آگے سے آپ کو ڈرائے گا, ہو سکتا ہے کہ جاتے ہوئے فیر بھی مار جائے, اور جو پولیس والا وہ بھی آپ کو ڈرائے گا, آپ کے اوپر چرچ بھی ڈال سکتا ہے. آپ کی جیب جب تلاشی لے گا اس کے جتنے نکلے اس نے آپ کے ساتھ لے جانے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک بار پولیس والے پکڑے جن کے پاس 24 شراب کی بوتلیں تھیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, 24 شراب کی پورا کارٹن لے کے, ایک بھی نہیں 2 کارٹن تھے, اور وہ بائک پہ لے کے جا رہے تھے, اور بائک پہ 2 کارٹن سے زیادہ کیا لے کے جائیں گے, مطلب کہ وہ بائک کے پیچھے ریڈی تو نہیں لگا سکتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جس نے ASI کی وردی پہنی ہوئی ہے, اس کے پاس سرکاری ویپن ہے, اور وہ 24 شراب کی بوتلیں لے کے جا رہا ہے, اور ہم نے اگر اس کی نشاندہی کی ہے تو ہم نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ہم نے تو ڈپارٹمنٹ کے لیے اچھا کیا کہ یار یہ وردی کا استعمال کر کے اس وردی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے, ڈپارٹمنٹ کا منہ کالا کر رہا ہے. اور اگر یہ اس کا جو کال آف فیل ہے اس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ, جس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حق حلال کی روزی کے لیے دن رات میرے بچوں کے تحفظ کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, پسینہ بہا رہے ہیں, تو جب ہوتا کیا کہ اس طرح کی کچھ کالی بھیڑیں جب پورے ڈپارٹمنٹ کے منہ میں کالا ملتی ہیں, تو پھر وہ جو ایک ایماندار پولیس آفیسر ہے اس میں اور ان میں فرق نہیں نظر آتا. تو اس لیے ہم ان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تاکہ اس ڈپارٹمنٹ میں سے ان کالی بھیڑوں کو جو چھپی ہوئی ہیں ان کو نکالا جا سکے, اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں جو اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, اس کو پروفیشنلزم کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر ایک پولیس آفیسر ہے وہ اس کی ٹریننگ جو ہے اس کی نمایاں ہونی چاہیے جب وہ کسی عام شہری سے ڈیل کر رہا ہو. یہاں پہ اس نے اوے کر کے بلانا, اوے ادھر آ, تیری اس طرح دی ویس طرح دی, وہ خود کہہ رہا تھا, آپ اس سے تھوڑا سا پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے مجھے کیوں روکا تھا, وہ کہے گا تیرے سے کچھ پا تھا,
یہ کون سی مطلب کہ ٹریننگ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک ریاستی اہلکار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کے 100 ایویڈنس 100 چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ہمارے پروگرام سے ہم نے نشاندہی کی, بہت سے مختلف لوگوں نے اس حوالے سے نشاندہی کی. ہم ایک جگہ گئے, وہاں پہ 10 سے 12 اہلکاروں نے جعلی ناکہ لگایا ہوا تھا, اور وہ وہاں پہ یہ رات کے کوئی 3-4 بجے کا ٹائم تھا, فجر سے پہلے کا. تو وہاں پہ ہر گاڑی کو آتے جاتے روک رہے ہیں اور اس سے پوچھیں ہاں جی کی معاملات نے کتنے جا رہے ہوتے کی ہے, تو وہ جو بھی روایتی انداز ہوتا ہے. ہم گئے, ہماری گاڑی کو بھی روکا, اسی طرح سے پوچھا. ہم اسی ٹاپک پہ ہی پروگرام کر رہے تھے کہ جو غیر قانونی ناکے لگے ہوئے ہیں, جس کا متعلقہ تھانے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا پولیس اہلکار کہاں کھڑا ہے, کس کو چیک کر رہا ہے, اور یہ چیک بھی کسی سنسان جگہ پہ کھڑے ہو کے شروع کر دیتے تھے. تو ہم اسی پہ پروگرام کر رہے تھے اور لوگوں کو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یہاں پہ اگر میرے بچوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں تو نیم پلیٹ لگا لیں, مجھے کم از کم پتہ تو ہو کہ ریاست کا کون سا اہلکار میرے بچوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوا ہے, وہ تحفظ کے لیے کھڑا ہے یا وہ کچھ اور. ہاں, اور اگر تو مطلب کہ اگر میں پولیس اہلکار ہوں تو میں تو فخر سے لگاؤں گا نا کہ میں فلانا پولیس اہلکار ہوں اور میں یہ عہدہ ہے. اگر میں نہیں لگا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو یہ جعلی ہے وردی, میں اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہوں, یا میری نیت ٹھیک نہیں ہے. ہم وہاں پہ گئے, ہم نے جیسے کیمرہ مائک آن کیے, آپ یقین نہیں مانیں گے کہ وہ 10 سے 12 پولیس اہلکار جنہوں نے ناکہ لگایا تھا وہ دوڑ گئے, اپنے جوتے وہاں پہ چھوڑ کے دوڑ گئے. ان کی 2 بائکس وہاں پہ کھڑی رہ گئیں, ان کی وہاں پہ جو ٹارچ لائٹ یہ وہ سب چھوڑ کے دوڑ گئے. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے. پہلی بار ایسا ہوا کہ ناکے سے پولیس دوڑ گئی. یہ موٹر وے کی انٹرنس پہ لگایا ہوا تھا, ٹوکری سے تھوڑا سا آگے. اب وہ دوڑ گئے, بائکس وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اب ہم پریشان کہ پتہ نہیں ان کی بائکس ہیں یا انہوں نے کسی کی بائک جو ہے ہتھیائی بھی تھی, کیا معاملہ ہے. ہم نے پھر وہاں پہ پولیس 15 کال کی, ہم نے آپریٹر کو بتایا. تو آپریٹر پہلے ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کوئی ناکہ لگا ہوا ہے اور اس ناکے سے پولیس والے دوڑ گئے. اس کو پہلے یقین نہ آیا. ہم نے اس کو بتایا, پھر اس نے متعلقہ تھانے میں ہماری کال ٹرانسفر کی. اس تھانے کا SHO آیا اور اس نے پھر آ کے بتایا کہ یار یہ ہمارے ہی تھانے کے لوگ تھے. میں نے ان کو ویڈیوز دکھائی نا, تو انہوں نے کہا ہمارے تھانے کے لوگ تھے, آپ کے کیمرے سے ڈر گئے تھے. میں کہا ویری گڈ, انہیں رات کے 3-4 بجے یہاں پہ چوروں ڈکیتوں سے ڈر نہیں لگ رہا, کیمرے سے ڈر لگ رہا ہے. اور وہ جب بھاگ رہے تھے وہاں سے, جب ہم اس کے پیچھے ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بھاگ کیوں رہے ہو, کیا مسئلہ, رکو تو صحیح. تو وہ کہتا ہے جی ڈاکہ مارنے آئے بچے. ابھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت پڑی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, میں نے پوچھا کیا کر رہے تھے یہاں, کیوں بھاگ کیوں رہے ہو, تو اس نے کہا ڈاکہ مارنے آئے تھے. یہ باقاعدہ بطور ویڈیو ایویڈنس ہمارے پر ریکارڈ پڑی ہوئی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بعد میں وائرل بھی. تو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ پہ اس لیے جو ہے بات زیادہ کرتے ہیں, ان پہ جو ہے ان کی بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایک دن بہتر ہو جائے, کیونکہ انہوں نے ہمیں انصاف دلوانا ہے. جی اچھا, مجھے بتائیں سب سے مشکل ایسا کون سا آپریشن تھا جو آپ نے زندگی میں کہا کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دینا, میں نے کہاں ہاتھ ڈالی ہے؟ دیکھیں, کسی بھی ذاتی مقصد کے لیے تو ہم کبھی بھی کہیں نہیں جاتے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعبہ صحافت ہے, اور اگر یہ آپ نیک نیتی سے اور خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے, اور میں الحمدللہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ایک جعلی ڈاکٹر کی صورت میں ہے, اگر اس نے آج تک کسی کا بچہ نہیں بھی مارا تو ایک دن تو مار دے گا نا. اس کے پاس اس کی ڈگری نہیں ہے, اس کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ بس ایسے ہی کہیں پہ ڈاکٹر کے ساتھ کو 8-10 دن رہا, اس نے کہا کہ چلو ایسے کم سوکھ ہے میں آپ بھی کر لوں گا. یا کوئی کسی کو مردہ جانور کھلا رہا ہے, یا کوئی غلیظ انداز میں اچار بنا رہا ہے, مطلب کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نشاندہی کی جا سکے. ہم سرکاری ڈپارٹمنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم وہاں پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یار جہاں پہ ہم اپنے پولیٹیشینس پہ تنقید کرتے ہیں یا سرکاری اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, سرکاری ملازموں پہ تنقید کرتے ہیں, وہاں پہ ہم عوام کا بھی رویہ دکھا رہے ہیں کہ اگر ہمارا کہیں پہ جیک لگتا ہے یا ہمارا بھی کہیں پہ ہاتھ ڈلتا ہے تو ہم کوئی بخشش نہیں دے رہے. ہم بھی وہاں پہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ان سے بھی زیادہ 4 ہاتھ آگے ہی ہوتے ہیں. تو ہر چھاپا مشکل ہی ہوتا ہے. آپ کسی بھی شخص جس کا وہاں پہ حرام کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے, 15-20 لاکھ بڑے سکون سے آ رہا ہے, یا 30-40 لاکھ آ رہا ہے, آپ اس سے جا کے جب پوچھیں گے, بات کریں گے, تو وہ رزسٹ تو کرے گا. اب ہر شخص کا رزسٹ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. 2-3 چھاپے بڑے ہی جو ہے وہ مشکل تھے. ان میں ایک تھا پرائیویٹ جیل, اس کے اندر 30 سے 40 لوگ موجود تھے جنہوں ری ہیب سینٹر کے نام پہ, ان کا نشہ چھڑوانے کے نام پر, حالانکہ ایک بندہ جو خود رکشہ ڈرائیور, وہ کسی کا کیا نشہ چھڑوائے گا, اس کو تو شاید ری ہیب کے اسپیلنگ بھی نہ پتہ ہوں. تو وہ وہاں پہ 40 لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کے ایک جیل بنا کے, جس کو سلاخیں لگی ہوئی ہیں, ان کا ریمانڈ لے رہا ہے. اور وہاں پہ جب ہم اس جیل میں گھسے اور باہر سے جیل بند ہو گئی تو بڑا خوفناک تھا. اندر 40 لوگ ہیں,
ادھر جب آپس میں وہ الجھ پڑے لڑ پڑے تو میں نے دیکھا ایک شخص کا مکہ آیا اور وہ دوسرے کو لگا تو اس کے یہاں سے خون نکل رہا ہے. یہ میں کبھی یاد کرتا ہوں مجھے سلومو میں نظر آ رہا ہوتا ہے, مطلب کہ کہیں نہ کہیں وہ میموری میرے مطلب کہ مائنڈ کا تو حصہ ہے, یاد کا تو حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک کمپنی تھی وہ لوگوں کو فراڈ کر رہی تھی, اور وہ فراڈ بھی 2004-5 سے کر رہی ہے, اور تقریباً اس فراڈ سے تقریباً ہر شخص 1-2 بار پورا پاکستان. کیا نام ہے کمپنی کا؟ اس کا نام ہے ٹائمز. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں تھی نہیں, یہ پورے پاکستان میں, پورے پاکستان. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ یہ کوئی چائنیز کمپنی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام استعمال کر کے یہاں پہ جو لوگوں کو جو ہے مطلب کہ پاگل بنایا جا رہا ہے, ہاں بیوقوف بنایا جاتا ہے, یا واللہ عالم ان کا اسی طرح کا کوئی پیٹرن ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی لوگ ہیں وہ کسی بھی چیز کو نام استعمال کر کے, اور ویسے اس کمپنی کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کوئی 250-300 لوگ تھے, اور ان کی ذہن سازی ایسے کی گئی ہوئی تھی کہ وہاں جب ہم گئے انہوں نے عجیب و غریب سے نعرے لگانا شروع کر دیے, اور وہ مجھے لگتا تھا, میں نے ایک سیکنڈ کے لیے میرے پہ خیال آیا وہاں پہ اصل میں انہوں نے ایک دو لوگوں کو وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ جب اس کو پتہ لگ جائے کہ فراڈ ہو گیا, یا تو وہ یہ ہو گیا کہ یار میرے نصیب میں لکھا تھا کوئی نہیں, میں معاف کرتا ہوں, میں ان سے نہیں لے سکتا, یا یہ وہ رزسٹ کرے گا تو وہ اس کو باندھ کے مزید مارتے ہیں. ان کے پاس جو 200-250 بچہ ہوتا ہے اس وقت, جس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری سونے کی کھان نکلنے والی ہے, اس ٹائم ان کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب تک اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر وہ رزسٹ کرتا ہے, تو اس کو نئے جو آگے ہوتے ہیں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں. اور وہاں پہ ایک خاتون تھی, ان کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا یہ کمپلینٹ تھی, اور انہوں نے اس پہ FIR بھی درج غالباً کروائی تھی تب, کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کچھ زیادتی ہوئی تھی. تو ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جب وہ اس شخص نے ان بچوں کا کچے ذہن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کیا اور ان سے عجیب و غریب سے نعرے لگوانا شروع کیے, تو مجھے نا ایسے لگا کہ یہ اگر ان بچوں کو کہہ دے اور وہ بچے ایک ایک مکہ بھی مارے تو ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے. ہم 3 یا 4 لوگ تھے, وہ 250-300 لوگ تھے. اور نارملی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی بھی ہجوم کو آپ نے اشتعال دلوانا ہوتا ہے تو پہلے آپ ان کو چارج کرتے ہیں, آپ ان کو ایک نعرے کی صورت میں یا کسی بھی چیز پہ اکٹھا کرتے ہیں, ان کا جو ہے ان کو ٹریگر کرتے ہیں, ان کا جو اندر کا ہاں اس کو آپ ایک خاص پیک پہ لے جا کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کریں, اور آپ کو پتا ہے کہ موب یا گروپ آف پیپل جو ہوتا ہے وہ پھر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کون کر رہا ہے. 250-300 میں سے کوئی پتہ نہیں لگ رہا. پھر اس کے علاوہ اور ہم نے 1-2 بڑے عجیب و غریب چھاپے کیے. ہم نے ایک جعلی پیر پکڑے. وہ بڑا مشکل چھاپا تھا کیونکہ وہ وہاں پہ بطور امام مسجد 20 سال سے نمازیں پڑھا رہا تھا, اور مجھے پتا ہے کہ اگر وہاں پہ اس کی وہاں پہ ویڈیوز آ گئی نا, اور وہ اس نے پھر اقرار بھی کر لیا, اقرار جرم کر لیا, اور اس نے بتایا کہ وہ اس کے مطابق وہ 30 سے 35 خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر چکا ہوا تھا. وہ زیر ناف تعویذ رکھتا تھا. اور میں حیران ہوں کہ کتنی اندھ وشواسی اور کتنا مطلب کہ یہاں پہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ, اور لیکن جو ہماری وہ متعلقہ اداروں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ نمبر شاید 150 سے 200 خواتین کا. صحیح ہے. تو اس کو بھی ایک شخص جو ایک مذہبی اور دینی لبادہ اور کے بیٹھا ہوا ہے, آپ جب جا کے اس کو پوچھیں گے یا وہ کسی کو بھی ٹریگر کر کے چارج کر کے آپ کے اوپر حملہ کروا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ایک بار ہم مردہ جانور پکڑنے گئے, وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک پنجاب فوڈ اتھارٹی کے صاحب موجود تھے, وہ ہمیں نا اس چھاپے پہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے. بہرحال ہم نے 1-2 کالس کی ان کے سینئرس کو, اور انہوں نے کہا کہ یار ہم نے یہاں پہ ایک مردہ پکڑ لیا ہے, وہ تقریباً 400-500 کلو ہے, وہ مطلب کہ پورا لاہور میں وہ بانٹا جائے گا, پتہ نہیں کون کون کھائے گا. اور نارملی گوشت خوشی کے موقع پہ یا کسی کے گھر پہ ایونٹ ہو, مہمان نے آنا ہے, یا کوئی اس طرح بھی کھایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا آپ انہیں کہیں, تو انہوں نے ان کو سینئر نے کہا کہ بھائی تم جا نہیں رہے ادھر, جاؤ تمہاری ڈیوٹی لگائی بھی ہے. وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مجھے اس حوالے سے سپورٹ نہیں کر رہے تھے, کہ آپ مردہ جانور آپ چاہ رہے ہیں کہ لاہوریے کھائیں, آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ آگے کارروائی کر رہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ عہدہ دیا ہے, یا کیوں آپ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ اگر آپ نے کام ہی نہیں کرنا. انہوں نے اپنی شرٹ کھولی یوں کر کے, انہوں نے دکھایا ان کو یہاں سے ٹوکا لگا ہوا تھا اور یہاں تک آ رہا تھا, مطلب کہ کافی کوئی 5-6-7 انچ کا وہ کٹ تھا. کٹ یہ کٹس نہیں تھے, کٹ تھا پورا, ہاں, اور ڈیپ کٹ تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسی جگہ پہ پہلے اسی نوعیت کا کوئی آپریشن کرنے آیا تھا, تو یہاں پہ جو کسائی موجود تھا اس نے سیدھا ٹوکا مار دیا تھا, اور اس نے کہا میری تو پکی جاب بھی نہیں ہے,
میں کوئی مرنے تو نہیں آیا ہوا. صحیح. تو اگر یہ بات وہ ہمیں پہلے بتاتا تو شاید ہمارے دل میں بھی خوف آ جاتا کہ یار وہ سیدھا ٹوکا ہی نہ مار دے. لیکن میں بتایا کہ جو نارملی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں. ہم جب گئے تو وہ بھاگ گیا ہوا تھا, اس نے دوڑ لگا دی, وہ چھتیں پھلانگ کے بھاگ گیا, اپنا پورا وہاں پہ گوشت چھوڑ کے بھاگ گیا. تو بات کر رہا ہوں کہ ہر چھاپا اپنی طرح کا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے, مطلب کہ ہر جگہ حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے وہ سچویشن کو دیکھ کے خود, مطلب کہ اب الحمد للہ ہمیں بھی 5 سال ہونے والے فیلڈ میں, اور یہ لاہور پوچھتا ہے پروگرام کو کرتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گیا, تو ہمیں پھر اس سچویشن کے حساب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. کئی بار آپ نے اپنی ٹون ہے, جو بات ہے, جو اس کو مدھم یا دھیمے انداز میں کر کے, کیونکہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. ہم نشاندہی کر دیتے ہیں, ٹی وی پہ لگا دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں مکمل ایویڈنس کے ساتھ, اس کے بعد ایکشن اس پہ ادارے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نارملی اگر محسوس ہو کہ ہمارے پاس ایویڈنس کلیکٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم جو مقدمہ ہے ہمارا وہ تقریباً ہم عوام کے سامنے اور متعلقہ اداروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, تو کئی بار ہم دھیمے لہجے میں ہو کے مطلب اچھا اس کو پھر کول کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو مزید ٹریگر نہیں کرتے کہ یہ اپنا کوئی نقصان کرتے یا ہمارا کرتے. کئی بار آپ کے سامنے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اوپر سے آنا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑی سی ٹون بھاری کر کے ان سے بات کرنی ہوتی ہے. تو وہ پھر ایک سائنس ہے, وہ ایک اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے وہ آپ جب فیلڈ میں اترتے ہیں, مختلف حالات میں آپ انگیج ہوتے ہیں, آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت مشکل کام ہے جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں اور ایسے معاملات کو ٹیکل کرنا پڑے جس میں سامنے خطرہ ہی خطرہ ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ ٹیکل کرتے ہیں اور آپ تک سچائی پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.